हाय इश्क में तेरे सदके, हाय इश्क में तेरे सदके। मैंने कहा रिक्शा रोको। चुप करके बैठो। बचाओ, कोई है, बचाओ, चुप करके बचाओ, कोई है। मैं वादा करता हूँ तुमसे, जिस लड़की की बेचारगी के लिए उन्होंने मेरी जिंदगी तबाह की है ना, बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल। अगर वो मेरी मॉम है तो मैं भी उन्हीं का बेटा। वो अच्छी तरह जानती हैं। मैं आ गया हूँ, मैं पर्सनली सलार चुप प्लीज। अगर रिफ्लेक्ट करें तो सॉरी सॉरी। वही उन्हें मनाएगी तुम्हारी और मेरी शादी के लिए। मैं जो काम करने का चाहूं वो करके रहता। बहुत सोच समझ कर मैंने तुम्हें सालार की जिंदगी में शामिल किया। आप मुझ पे शक कर रहे हैं? शक नहीं, मैं यकीन से कह रहा हूँ, यकीन से कह रहा हूँ कि तुम मुझे जानती थी। थोड़ा जिद्दी है, बिगड़ गया है। सॉरी, मैं उस दिन आपको थैंक यू कहे बगैर निकल गई थी। अब तो बता नहीं रही हो तो ये अलग बात है। अगर तुमने मॉम के सामने मेरे साथ बाहर जाने की जिद की तो अच्छा नहीं होगा। अगर वो कहेंगी तब भी नहीं। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हारा साथ उसे मिलेगा ना, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और इस बात का यकीन भी है मुझे कि जितनी सीधी तुम दिखती हो उतनी सीधी हो नहीं। और अगर तुम फिर भी मेरे साथ जाओगी वही होगा जो आज हुआ, अकेली घूमती फिरती रहो। मैं नूर के साथ शादी नहीं करना चाहता था, ये सब जबरदस्ती हुआ है मेरे साथ। मैं नहीं मानती ये बात। तुम कह रहे हो कि तुम्हारी माँ ने कहा तुमने निकाह कर लिया। कसम ले लो कि मैं ये निकाह नहीं करना चाहता था। कह तो रहा हूँ नूर मेरे साथ है, उससे पूछ लो। मैं उसे तलाक देना चाह रहा हूँ, पूछ लो। नूर इस वक्त भी तुम्हारे साथ है, इस वक्त भी नूर तुम्हारे साथ है और तुम मुझे कह रहे हो जबरदस्ती शादी हुई है। और तुम क्यों चुपचाप बैठी हुई? बताओ उसको, बताओ उसको। और मैं तुम्हें ये साबित कर दूंगा। प्लीज प्लीज अब तो मेरी बात पर यकीन करो, एक बार मुझसे मिल लो प्लीज। बताओ कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। सलार ठीक कह रही है। सी, अब आ गया तुम्हें मेरी बात पर यकीन। दोस्तों, ड्रामा सीरियल तेरे इश्क में सदके काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प बन चुका है। अब जब से जुल्फ़िकार ने नूर को देखा है तब से उसे अब नूर से भी मोहब्बत हो गई है और उसे यही डर है कि जैसे उसने हूर को खो दिया है बिल्कुल वैसे ही कहीं वो नूर को भी ना खो दे। जिसके बाद अब जुल्फ़िकार शाह मुसलसल नूर का ही पीछा कर रहा है। आखिर वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है और उसका घर कहाँ पर है, सारी मालूमात जुल्फ़िकार शाह अपने पास लेकर रख रहा है। दूसरी तरफ सलार से तो नूर की मौजूदगी बर्दाश्त ही नहीं थी और वो अरुष्मा के पास जाता है और नूर को भी अपने साथ लेकर गया था, लेकिन वो नूर को बाहर गाड़ी में ही बिठाल देता है और ख़ुद अरुष्मा से बैठकर रेस्टोरेंट में बातें कर रहा था। फिर सलाल अरुष्मा से कहता है कि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और तुम्हीं से शादी करना चाहता हूँ। बेशक मेरी मॉम ने मेरी शादी ज़बरदस्ती नूर से करवा दी है, लेकिन मेरी मॉम भी ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं कि मैं जो काम करने के लिए ठान लेता हूँ जब तक मैं वो करता नहीं हूँ ना, मुझे सुकून नहीं मिलता है। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि जिस लड़की से मेरी माँ ने ज़बरदस्ती मेरी शादी करवाई है ना, वही लड़की हमारी शादी के लिए मेरी मॉम को रज़ामंद करेगी। जिसके बाद नूर की मुलाकात दोबारा से जुल्फ़िकार से हो जाती है और नूर उसके पास आती है और कहती है कि मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती थी, आपने मेरी जान बचाई थी। अगर आप उस दिन ना आते तो मैं तो सारी रात जेल में ही सड़ती। मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ।
جس کے بعد نور اپنے گھر چلی جاتی ہے اور وہ کچھ اداس لگ رہی تھی۔ اتنے میں اس کی پھپھو انجم آ جاتی ہیں اس کے پاس اور کہتی ہیں، بیٹا تمہاری تو نئی نئی شادی ہوئی ہے، تمہیں تو اچھے سے تیار ہونا چاہیے اور اپنے شوہر کی خدمت کرنی چاہیے۔ جس کے بعد نور بھی اپنی ساس اور پھپھو کی باتوں میں آ ہی جاتی ہے اور وہ خوب تیار ہو کر جاتی ہے۔ جب سالار کے پاس تو وہ اسے صاف کہہ دیتا ہے کہ تم چاہے جتنی بھی تیار ہو کر آ جاؤ میرے سامنے، لیکن تم میرے لیے ایک مڈل کلاس لڑکی ہی رہو گی، اور تم جو چاہے کر لو نور، تم میری جیسی نہیں ہو سکتی ہو، اسی لیے تم وقت ضائع کرنا چھوڑ دو میرے اوپر، تم چلی جاؤ میری زندگی سے، اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ جس کے بعد اگلے دن سالار کو دوبارہ کہیں جانا تھا تو وہ نور سے اس دفعہ صاف کہہ دیتا ہے کہ تمہیں میرے ساتھ جانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر گھوموں، اور اگر موم بھی کہیں نا تمہیں میرے ساتھ چلنے کے لیے تو انہیں صاف انکار کر دینا، اور اگر آئندہ تم نے میرے ساتھ آنے کی کوشش کی تو تمہارے ساتھ وہی ہوگا جو آج ہوا ہے، اکیلے تم سڑکوں پہ ماری ماری پھرتی رہو گی، میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر نہیں گھوموں گا۔ جس کے بعد اگلے دن دوبارہ سے سالار کی ماں بھیج دیتی ہے اپنی بہو کو اپنے بیٹے کے ساتھ، لیکن سالار کہاں باز آنے والا تھا، وہ اس دفعہ بھی نور کے ساتھ وہی حرکت کرتا ہے، تو نور سوچتی ہے کہ اسے رکشہ پکڑ کر ہی اب اپنے گھر جانا ہوگا، لیکن پھر جب رکشے میں بیٹھتی ہے نور تو وہ رکشے والا بھی صحیح نہیں تھا، وہ رکشے والا اس نور کو کڈنیپ کر کر کہیں لے کر جا رہا تھا۔ نور رکشے والے سے کہہ رہی تھی کہ آپ رکشہ روک دیں بھائی، لیکن رکشے والا رک نہیں رہا تھا، اور اس دفعہ بھی ذوالفقار جو تھا وہ پیچھا کر رہا تھا نور کا، تو وہ فوراً گاڑی آگے آ کر لگاتا ہے رکشے کے، جس کے بعد ذوالفقار شاہ رکشے والے کو پکڑ کر باہر اتار لیتا ہے اور اپنی بندوق بھی نکال لیتا ہے۔ جیسے ہی وہ مارنے لگتا ہے رکشے والے کو تو نور اسے ایسا کرنے سے روک دیتی ہے اور کہتی ہے ایسا مت کریں۔ جس کے بعد اب ذوالفقار شاہ کافی زیادہ حیران ہے کہ آخر یہ جو نور ہے یہ حور جیسی حرکتیں ہی کیوں کرتی ہے۔ وہ پوچھنے کی بھی کوشش کرے گا نور سے کہ آخر آپ کون ہیں اور آپ کہاں رہتی تھیں، کیا آپ کسی حور نامی لڑکی کو جانتی ہیں، تو نور صاف انکار کر دے گی کہ نہیں میں کسی حور کو نہیں جانتی ہوں، اور ہاں میرا نام نور ہے اور میں اپنے بابا کے ساتھ رہتی تھی لیکن اب ان کا انتقال ہو گیا ہے، جس کے بعد میری سالار نامی شخص سے شادی ہو گئی ہے اور میں اب اسی گھر میں رہتی ہوں۔ یہ ساری معلومات جب ملے گی ذوالفقار شاہ کو تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا وہ پتہ لگوانے کی کوشش کرے گا کہ آخر نور حور کی لگتی کیا تھی؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل تیرے عشق میں صدقے کافی زیادہ دلچسپ بن چکا ہے۔ اب جب سے ذوالفقار نے نور کو دیکھا ہے تب سے اسے اب نور سے بھی محبت ہو گئی ہے، اور اسے یہی ڈر ہے کہ جیسے اس نے حور کو کھو دیا ہے بالکل ویسے ہی کہیں وہ نور کو بھی نہ کھو دے۔ جس کے بعد اب ذوالفقار شاہ مسلسل نور کا ہی پیچھا کر رہا ہے، آخر وہ کہاں جاتی ہے، کس سے ملتی ہے اور اس کا گھر کہاں پر ہے، ساری معلومات ذوالفقار شاہ اپنے پاس لے کر رکھ رہا ہے۔ دوسری طرف سالار سے تو نور کی موجودگی برداشت ہی نہیں تھی،
اور وہ ارشما کے پاس جاتا ہے اور نور کو بھی اپنے ساتھ لے کر گیا تھا، لیکن وہ نور کو باہر گاڑی میں ہی بٹھال دیتا ہے اور خود ارشما سے بیٹھ کر ریسٹورانٹ میں باتیں کر رہا تھا۔ پھر سلار ارشما سے کہتا ہے کہ میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں اور تمہیں سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بے شک میری موم نے میری شادی زبردستی نور سے کروا دی ہے، لیکن میری موم بھی یہ بات بہت اچھی طریقے سے جانتی ہیں کہ میں جو کام کرنے کے لیے ٹھان لیتا ہوں، جب تک میں وہ کرتا نہیں ہوں نا، مجھے سکون نہیں ملتا ہے۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ جس لڑکی سے میری ماں نے زبردستی میری شادی کروائی ہے نا، وہی لڑکی ہماری شادی کے لیے میری موم کو رضامند کرے گی۔ جس کے بعد نور کی ملاقات دوبارہ سے ذوالفقار سے ہو جاتی ہے اور نور اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، آپ نے میری جان بچائی تھی، اگر آپ اس دن نہ آتے تو میں تو ساری رات جیل میں ہی سڑتی، میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں۔ جس کے بعد نور اپنے گھر چلی جاتی ہے اور وہ کچھ اداس لگ رہی تھی، اتنے میں اس کی پھپھو انجم آ جاتی ہیں اس کے پاس اور کہتی ہیں بیٹا تمہاری تو نئی نئی شادی ہوئی ہے، تمہیں تو اچھے سے تیار ہونا چاہیے اور اپنے شوہر کی خدمت کرنی چاہیے۔ جس کے بعد نور بھی اپنی ساس اور پھپھو کی باتوں میں آ ہی جاتی ہے اور وہ خوب تیار ہو کر جاتی ہے جب سالار کے پاس، تو وہ اسے صاف کہہ دیتا ہے کہ تم چاہے جتنی بھی تیار ہو کر آ جاؤ میرے سامنے، لیکن تم میرے لیے ایک مڈل کلاس لڑکی ہی رہو گی، اور تم جو چاہے کر لو نور، تم میری جیسی نہیں ہو سکتی ہو، اسی لیے تم وقت ضائع کرنا چھوڑ دو میرے اوپر، تم چلی جاؤ میری زندگی سے، اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ جس کے بعد اگلے دن سرار کو دوبارہ کہیں جانا تھا، تو وہ نور سے اس دفعہ صاف کہہ دیتا ہے کہ تمہیں میرے ساتھ جانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر گھوموں، اور اگر موم بھی کہیں نا تمہیں میرے ساتھ چلنے کے لیے تو انہیں صاف انکار کر دینا، اور اگر آئندہ تم نے میرے ساتھ آنے کی کوشش کی تو تمہارے ساتھ وہی ہوگا جو آج ہوا ہے، اکیلے تم سڑکوں پہ ماری ماری پھرتی رہو گی، میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر نہیں گھوموں گا۔ جس کے بعد اگلے دن دوبارہ سے سالار کی ماں بھیج دیتی ہے اپنی بہو کو اپنے بیٹے کے ساتھ، لیکن سالار کہاں باز آنے والا تھا، وہ اس دفعہ بھی نور کے ساتھ وہی حرکت کرتا ہے، تو نور سوچتی ہے کہ اسے رکشہ پکڑ کر ہی اب اپنے گھر جانا ہوگا، لیکن پھر جب رکشے میں بیٹھتی ہے نور، تو وہ رکشے والا بھی صحیح نہیں تھا، وہ رکشے والا اس نور کو کڈنیپ کر کر کہیں لے کر جا رہا تھا۔ نور رکشے والے سے کہہ رہی تھی کہ آپ رکشہ روک دیں بھائی، لیکن رکشے والا رک نہیں رہا تھا، اور اس دفعہ بھی ذوالفقار جو تھا وہ پیچھا کر رہا تھا نور کا، تو وہ فوراً گاڑی آگے آ کر لگاتا ہے رکشے کے، جس کے بعد ذوالفقار شاہ رکشے والے کو پکڑ کر باہر اتار لیتا ہے اور اپنی بندوق بھی نکال لیتا ہے۔ جیسے ہی وہ مارنے لگتا ہے رکشے والے کو، تو نور اسے ایسا کرنے سے روک دیتی ہے اور کہتی ہے ایسا مت کریں۔ جس کے بعد اب ذوالفقار شاہ کافی زیادہ حیران ہے کہ آخر یہ جو نور ہے یہ حور جیسی حرکتیں ہی کیوں کرتی ہے۔ وہ پوچھنے کی بھی کوشش کرے گا نور سے کہ آخر آپ کون ہیں اور آپ کہاں رہتی تھیں، کیا آپ کسی حور نامی لڑکی کو جانتی ہیں، تو نور صاف انکار کر دے گی کہ نہیں میں کسی حور کو نہیں جانتی ہوں، اور ہاں میرا نام نور ہے اور میں اپنے بابا کے ساتھ رہتی تھی، لیکن اب ان کا انتقال ہو گیا ہے، جس کے بعد میری سالار نامی شخص سے شادی ہو گئی ہے
اور میں اب اسی گھر میں رہتی ہوں۔ یہ ساری معلومات جب ملے گی ذوالفقار شاہ کو تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے؟ کیا وہ پتہ لگوانے کی کوشش کرے گا کہ آخر نور حور کی لگتی کیا تھی؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل تیرے عشق میں صدقے کافی زیادہ دلچسپ بن چکا ہے۔ اب جب سے ذوالفقار نے نور کو دیکھا ہے تب سے اسے اب نور سے بھی محبت ہو گئی ہے، اور اسے یہی ڈر ہے کہ جیسے اس نے حور کو کھو دیا ہے بالکل ویسے ہی کہیں وہ نور کو بھی نہ کھو دے۔ جس کے بعد اب ذوالفقار شاہ مسلسل نور کا ہی پیچھا کر رہا ہے، آخر وہ کہاں جاتی ہے، کس سے ملتی ہے اور اس کا گھر کہاں پر ہے، ساری معلومات ذوالفقار شاہ اپنے پاس لے کر رکھ رہا ہے۔ دوسری طرف سالار سے تو نور کی موجودگی برداشت ہی نہیں تھی، اور وہ ارشما کے پاس جاتا ہے اور نور کو بھی اپنے ساتھ لے کر گیا تھا، لیکن وہ نور کو باہر گاڑی میں ہی بٹھال دیتا ہے اور خود ارشما سے بیٹھ کر ریسٹورانٹ میں باتیں کر رہا تھا۔ پھر سالار ارشما سے کہتا ہے کہ میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں اور تمہیں سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بے شک میری موم نے میری شادی زبردستی نور سے کروا دی ہے، لیکن میری موم بھی یہ بات بہت اچھی طریقے سے جانتی ہیں کہ میں جو کام کرنے کے لیے ٹھان لیتا ہوں جب تک میں وہ کرتا نہیں ہوں نا مجھے سکون نہیں ملتا ہے۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ جس لڑکی سے میری ماں نے زبردستی میری شادی کروائی ہے نا وہی لڑکی ہماری شادی کے لیے میری موم کو رضامند کرے گی۔ جس کے بعد نور کی ملاقات دوبارہ سے ذوالفقار سے ہو جاتی ہے، اور نور اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، آپ نے میری جان بچائی تھی، اگر آپ اس دن نہ آتے تو میں تو ساری رات جیل میں ہی سڑتی، میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں۔ جس کے بعد نور اپنے گھر چلی جاتی ہے اور وہ کچھ اداس لگ رہی تھی، اتنے میں اس کی پھپھو انجم آ جاتی ہیں اس کے پاس اور کہتی ہیں بیٹا تمہاری تو نئی نئی شادی ہوئی ہے، تمہیں تو اچھے سے تیار ہونا چاہیے اور اپنے شوہر کی خدمت کرنی چاہیے۔ جس کے بعد نور بھی اپنی ساس اور پھپھو کی باتوں میں آ ہی جاتی ہے اور وہ خوب تیار ہو کر جاتی ہے جب سالار کے پاس تو وہ اسے صاف کہہ دیتا ہے کہ تم چاہے جتنی بھی تیار ہو کر آ جاؤ میرے سامنے، لیکن تم میرے لیے ایک مڈل کلاس لڑکی ہی رہو گی، اور تم جو چاہے کر لو نور، تم میری جیسی نہیں ہو سکتی ہو، اسی لیے تم وقت ضائع کرنا چھوڑ دو میرے اوپر، تم چلی جاؤ میری زندگی سے، اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ جس کے بعد اگلے دن سالار کو دوبارہ کہیں جانا تھا تو وہ نور سے اس دفعہ صاف کہہ دیتا ہے کہ تمہیں میرے ساتھ جانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر گھوموں، اور اگر موم بھی کہیں نا تمہیں میرے ساتھ چلنے کے لیے تو انہیں صاف انکار کر دینا، اور اگر آئندہ تم نے میرے ساتھ آنے کی کوشش کی تو تمہارے ساتھ وہی ہوگا جو آج ہوا ہے، اکیلے تم سڑکوں پہ ماری ماری پھرتی رہو گی، میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر نہیں گھوموں گا۔ جس کے بعد اگلے دن دوبارہ سے سالار کی ماں بھیج دیتی ہے اپنی بہو کو اپنے بیٹے کے ساتھ، لیکن سالار کہاں باز آنے والا تھا، وہ اس دفعہ بھی نور کے ساتھ وہی حرکت کرتا ہے، تو نور سوچتی ہے کہ اسے رکشہ پکڑ کر ہی اب اپنے گھر جانا ہوگا، لیکن پھر جب رکشے میں بیٹھتی ہے نور تو وہ رکشے والا بھی صحیح نہیں تھا، وہ رکشے والا اس نور کو کڈنیپ کر کہیں لے کر جا رہا تھا،
نور رکشے والے سے کہہ رہی تھی کہ آپ رکشہ روک دیں بھائی، لیکن رکشے والا رک نہیں رہا تھا، اور اس دفعہ بھی ذوالفقار جو تھا وہ پیچھا کر رہا تھا نور کا، تو وہ فوراً گاڑی آگے آ کر لگاتا ہے رکشے کے، جس کے بعد ذوالفقار شاہ رکشے والے کو پکڑ کر باہر اتار لیتا ہے اور اپنی بندوق بھی نکال لیتا ہے۔ جیسے ہی وہ مارنے لگتا ہے رکشے والے کو، تو نور اسے ایسا کرنے سے روک دیتی ہے اور کہتی ہے ایسا مت کریں، جس کے بعد اب ذوالفقار شاہ کافی زیادہ حیران ہے کہ آخر یہ جو نور ہے یہ حور جیسی حرکتیں ہی کیوں کرتی ہے۔ وہ پوچھنے کی بھی کوشش کرے گا نور سے کہ آخر آپ کون ہیں اور آپ کہاں رہتی تھیں، کیا آپ کسی حور نامی لڑکی کو جانتی ہیں؟ تو نور صاف انکار کر دے گی کہ نہیں، میں کسی حور کو نہیں جانتی ہوں، اور ہاں میرا نام نور ہے اور میں اپنے بابا کے ساتھ رہتی تھی، لیکن اب ان کا انتقال ہو گیا ہے، جس کے بعد میری سالار نامی شخص سے شادی ہو گئی ہے اور میں اب اسی گھر میں رہتی ہوں۔ یہ ساری معلومات جب ملے گی ذوالفقار شاہ کو، تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے؟ کیا وہ پتہ لگوانے کی کوشش کرے گا کہ آخر نور حور کی لگتی کیا تھی؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل تیرے عشق میں صدقے کافی زیادہ دلچسپ بن چکا ہے۔ اب جب سے ذوالفقار نے نور کو دیکھا ہے تب سے اسے اب نور سے بھی محبت ہو گئی ہے، اور اسے یہی ڈر ہے کہ جیسے اس نے حور کو کھو دیا ہے بالکل ویسے ہی کہیں وہ نور کو بھی نہ کھو دے، جس کے بعد اب ذوالفقار شاہ مسلسل نور کا ہی پیچھا کر رہا ہے۔ آخر وہ کہاں جاتی ہے، کس سے ملتی ہے اور اس کا گھر کہاں پر ہے، ساری معلومات ذوالفقار شاہ اپنے پاس لے کر رکھ رہا ہے۔ دوسری طرف سالار سے تو نور کی موجودگی برداشت ہی نہیں تھی، اور وہ ارشما کے پاس جاتا ہے اور نور کو بھی اپنے ساتھ لے کر گیا تھا، لیکن وہ نور کو باہر گاڑی میں ہی بٹھال دیتا ہے اور خود ارشما سے بیٹھ کر ریسٹورانٹ میں باتیں کر رہا تھا۔ پھر سالار ارشما سے کہتا ہے کہ میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں اور تمہیں سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بے شک میری موم نے میری شادی زبردستی نور سے کروا دی ہے، لیکن میری موم بھی یہ بات بہت اچھی طریقے سے جانتی ہیں کہ میں جو کام کرنے کے لیے ٹھان لیتا ہوں، جب تک میں وہ کرتا نہیں ہوں نا، مجھے سکون نہیں ملتا ہے۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ جس لڑکی سے میری ماں نے زبردستی میری شادی کروائی ہے نا، وہی لڑکی ہماری شادی کے لیے میری موم کو رضامند کرے گی۔ جس کے بعد نور کی ملاقات دوبارہ سے ذوالفقار سے ہو جاتی ہے، اور نور اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، آپ نے میری جان بچائی تھی، اگر آپ اس دن نہ آتے تو میں تو ساری رات جیل میں ہی سڑتی، میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں۔ جس کے بعد نور اپنے گھر چلی جاتی ہے اور وہ کچھ اداس لگ رہی تھی، اتنے میں اس کی پھپھو انجم آ جاتی ہیں اس کے پاس اور کہتی ہیں بیٹا تمہاری تو نئی نئی شادی ہوئی ہے، تمہیں تو اچھے سے تیار ہونا چاہیے اور اپنے شوہر کی خدمت کرنی چاہیے۔ جس کے بعد نور بھی اپنی ساس اور پھپھو کی باتوں میں آ ہی جاتی ہے اور وہ خوب تیار ہو کر جاتی ہے۔ جب سالار کے پاس تو وہ اسے صاف کہہ دیتا ہے کہ تم چاہے جتنی بھی تیار ہو کر آ جاؤ میرے سامنے، لیکن تم میرے لیے ایک مڈل کلاس لڑکی ہی رہو گی، اور تم جو چاہے کر لو نور، تم میری جیسی نہیں ہو سکتی ہو، اسی لیے تم وقت ضائع کرنا چھوڑ دو میرے اوپر،
تم چلی جاؤ میری زندگی سے، اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ جس کے بعد اگلے دن سرار کو دوبارہ کہیں جانا تھا تو وہ نور سے اس دفعہ صاف کہہ دیتا ہے کہ تمہیں میرے ساتھ جانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر گھوموں، اور اگر موم بھی کہیں نا تمہیں میرے ساتھ چلنے کے لیے تو انہیں صاف انکار کر دینا، اور اگر آئندہ تم نے میرے ساتھ آنے کی کوشش کی تو تمہارے ساتھ وہی ہوگا جو آج ہوا ہے، اکیلے تم سڑکوں پہ ماری ماری پھرتی رہو گی، میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر نہیں گھوموں گا۔ جس کے بعد اگلے دن دوبارہ سے سالار کی ماں بھیج دیتی ہے اپنی بہو کو اپنے بیٹے کے ساتھ، لیکن سالار کہاں باز آنے والا تھا، وہ اس دفعہ بھی نور کے ساتھ وہی حرکت کرتا ہے، تو نور سوچتی ہے کہ اسے رکشہ پکڑ کر ہی اب اپنے گھر جانا ہوگا، لیکن پھر جب رکشے میں بیٹھتی ہے نور تو وہ رکشے والا بھی صحیح نہیں تھا، وہ رکشے والا اس نور کو کڈنیپ کر کر کہیں لے کر جا رہا تھا۔ نور رکشے والے سے کہہ رہی تھی کہ آپ رکشہ روک دیں بھائی، لیکن رکشے والا رک نہیں رہا تھا، اور اس دفعہ بھی ذوالفقار جو تھا وہ پیچھا کر رہا تھا نور کا، تو وہ فوراً گاڑی آگے آ کر لگاتا ہے رکشے کے، جس کے بعد ذوالفقار شاہ رکشے والے کو پکڑ کر باہر اتار لیتا ہے اور اپنی بندوق بھی نکال لیتا ہے۔ جیسے ہی وہ مارنے لگتا ہے رکشے والے کو تو نور اسے ایسا کرنے سے روک دیتی ہے اور کہتی ہے ایسا مت کریں، جس کے بعد اب ذوالفقار شاہ کافی زیادہ حیران ہے کہ آخر یہ جو نور ہے یہ حور جیسی حرکتیں ہی کیوں کرتی ہے۔ وہ پوچھنے کی بھی کوشش کرے گا نور سے کہ آخر آپ کون ہیں اور آپ کہاں رہتی تھیں، کیا آپ کسی حور نامی لڑکی کو جانتی ہیں، تو نور صاف انکار کر دے گی کہ نہیں، میں کسی حور کو نہیں جانتی ہوں، اور ہاں میرا نام نور ہے اور میں اپنے بابا کے ساتھ رہتی تھی، لیکن اب ان کا انتقال ہو گیا ہے، جس کے بعد میری سالار نامی شخص سے شادی ہو گئی ہے اور میں اب اسی گھر میں رہتی ہوں۔ یہ ساری معلومات جب ملے گی ذوالفقار شاہ کو تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا وہ پتہ لگوانے کی کوشش کرے گا کہ آخر نور حور کی لگتی کیا تھی؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل تیرے عشق میں صدقے کافی زیادہ دلچسپ بن چکا ہے۔ اب جب سے ذوالفقار نے نور کو دیکھا ہے تب سے اسے اب نور سے بھی محبت ہو گئی ہے، اور اسے یہی ڈر ہے کہ جیسے اس نے حور کو کھو دیا ہے بالکل ویسے ہی کہیں وہ نور کو بھی نہ کھو دے، جس کے بعد اب ذوالفقار شاہ مسلسل نور کا ہی پیچھا کر رہا ہے، آخر وہ کہاں جاتی ہے، کس سے ملتی ہے اور اس کا گھر کہاں پر ہے، ساری معلومات ذوالفقار شاہ اپنے پاس لے کر رکھ رہا ہے۔ دوسری طرف سالار سے تو نور کی موجودگی برداشت ہی نہیں تھی، اور وہ ارشما کے پاس جاتا ہے اور نور کو بھی اپنے ساتھ لے کر گیا تھا، لیکن وہ نور کو باہر گاڑی میں ہی بٹھال دیتا ہے اور خود ارشما سے بیٹھ کر ریسٹورانٹ میں باتیں کر رہا تھا۔ پھر سالار ارشما سے کہتا ہے کہ میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں اور تمہیں سے شادی کرنا چاہتا ہوں، بے شک میری موم نے میری شادی زبردستی نور سے کروا دی ہے، لیکن میری موم بھی یہ بات بہت اچھی طریقے سے جانتی ہیں کہ میں جو کام کرنے کے لیے ٹھان لیتا ہوں جب تک میں وہ کرتا نہیں ہوں نا مجھے سکون نہیں ملتا ہے۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ جس لڑکی سے میری ماں نے زبردستی میری شادی کروائی ہے نا وہی لڑکی ہماری شادی کے لیے
میری موم کو رضامند کرے گی۔ جس کے بعد نور کی ملاقات دوبارہ سے ذوالفقار سے ہو جاتی ہے اور نور اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، آپ نے میری جان بچائی تھی، اگر آپ اس دن نہ آتے تو میں تو ساری رات جیل میں ہی سڑتی، میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں۔ جس کے بعد نور اپنے گھر چلی جاتی ہے اور وہ کچھ اداس لگ رہی تھی۔ اتنے میں اس کی پھپھو انجم آ جاتی ہیں اس کے پاس اور کہتی ہیں بیٹا تمہاری تو نئی نئی شادی ہوئی ہے، تمہیں تو اچھے سے تیار ہونا چاہیے اور اپنے شوہر کی خدمت کرنی چاہیے۔ جس کے بعد نور بھی اپنی ساس اور پھپھو کی باتوں میں آ ہی جاتی ہے اور وہ خوب تیار ہو کر جاتی ہے جب سالار کے پاس تو وہ اسے صاف کہہ دیتا ہے کہ تم چاہے جتنی بھی تیار ہو کر آ جاؤ میرے سامنے، لیکن تم میرے لیے ایک مڈل کلاس لڑکی ہی رہو گی اور تم جو چاہے کر لو نور، تم میری جیسی نہیں ہو سکتی ہو، اسی لیے تم وقت ضائع کرنا چھوڑ دو میرے اوپر، تم چلی جاؤ میری زندگی سے، اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ جس کے بعد اگلے دن سالار کو دوبارہ کہیں جانا تھا تو وہ نور سے اس دفعہ صاف کہہ دیتا ہے کہ تمہیں میرے ساتھ جانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر گھوموں، اور اگر موم بھی کہیں نا تمہیں میرے ساتھ چلنے کے لیے تو انہیں صاف انکار کر دینا، اور اگر آئندہ تم نے میرے ساتھ آنے کی کوشش کی تو تمہارے ساتھ وہی ہوگا جو آج ہوا ہے، اکیلے تم سڑکوں پہ ماری ماری پھرتی رہو گی، میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر نہیں گھوموں گا۔ جس کے بعد اگلے دن دوبارہ سے سالار کی ماں بھیج دیتی ہے اپنی بہو کو اپنے بیٹے کے ساتھ، لیکن سالار کہاں باز آنے والا تھا، وہ اس دفعہ بھی نور کے ساتھ وہی حرکت کرتا ہے، تو نور سوچتی ہے کہ اسے رکشہ پکڑ کر ہی اب اپنے گھر جانا ہوگا، لیکن پھر جب رکشے میں بیٹھتی ہے نور تو وہ رکشے والا بھی صحیح نہیں تھا، وہ رکشے والا اس نور کو کڈنیپ کر کر کہیں لے کر جا رہا تھا۔ نور رکشے والے سے کہہ رہی تھی کہ آپ رکشہ روک دیں بھائی، لیکن رکشے والا رک نہیں رہا تھا، اور اس دفعہ بھی ذوالفقار جو تھا وہ پیچھا کر رہا تھا نور کا، تو وہ فوراً گاڑی آگے آ کر لگاتا ہے رکشے کے۔ جس کے بعد ذوالفقار شاہ رکشے والے کو پکڑ کر باہر اتار لیتا ہے اور اپنی بندوق بھی نکال لیتا ہے، جیسے ہی وہ مارنے لگتا ہے رکشے والے کو تو نور اسے ایسا کرنے سے روک دیتی ہے اور کہتی ہے ایسا مت کریں۔ جس کے بعد اب ذوالفقار شاہ کافی زیادہ حیران ہے کہ آخر یہ جو نور ہے یہ حور جیسی حرکتیں ہی کیوں کرتی ہے۔ وہ پوچھنے کی بھی کوشش کرے گا نور سے کہ آخر آپ کون ہیں اور آپ کہاں رہتی تھیں، کیا آپ کسی حور نامی لڑکی کو جانتی ہیں، تو نور صاف انکار کر دے گی کہ نہیں میں کسی حور کو نہیں جانتی ہوں، اور ہاں میرا نام نور ہے اور میں اپنے بابا کے ساتھ رہتی تھی لیکن اب ان کا انتقال ہو گیا ہے، جس کے بعد میری سالار نامی شخص سے شادی ہو گئی ہے اور میں اب اسی گھر میں رہتی ہوں۔ یہ ساری معلومات جب ملے گی ذوالفقار شاہ کو تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا وہ پتہ لگوانے کی کوشش کرے گا کہ آخر نور حور کی لگتی کیا تھی؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل تیرے عشق میں صدقے کافی زیادہ دلچسپ بن چکا ہے۔ اب جب سے ذوالفقار نے نور کو دیکھا ہے تب سے اسے اب نور سے بھی محبت ہو گئی ہے اور اسے یہی ڈر ہے کہ جیسے اس نے حور کو کھو دیا ہے بالکل ویسے ہی کہیں وہ نور کو بھی نہ کھو دے۔
جس کے بعد اب ذوالفقار شاہ مسلسل نور کا ہی پیچھا کر رہا ہے، آخر وہ کہاں جاتی ہے، کس سے ملتی ہے اور اس کا گھر کہاں پر ہے، ساری معلومات ذوالفقار شاہ اپنے پاس لے کر رکھ رہا ہے۔ دوسری طرف سالار سے تو نور کی موجودگی برداشت ہی نہیں تھی اور وہ ارشما کے پاس جاتا ہے اور نور کو بھی اپنے ساتھ لے کر گیا تھا، لیکن وہ نور کو باہر گاڑی میں ہی بٹھال دیتا ہے اور خود ارشما سے بیٹھ کر ریسٹورانٹ میں باتیں کر رہا تھا۔ پھر سالار ارشما سے کہتا ہے کہ میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں اور تمہیں سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بے شک میری موم نے میری شادی زبردستی نور سے کروا دی ہے، لیکن میری موم بھی یہ بات بہت اچھی طریقے سے جانتی ہیں کہ میں جو کام کرنے کے لیے ٹھان لیتا ہوں، جب تک میں وہ کرتا نہیں ہوں نا، مجھے سکون نہیں ملتا ہے۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ جس لڑکی سے میری ماں نے زبردستی میری شادی کروائی ہے نا، وہی لڑکی ہماری شادی کے لیے میری موم کو رضامند کرے گی۔ جس کے بعد نور کی ملاقات دوبارہ سے ذوالفقار سے ہو جاتی ہے اور نور اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، آپ نے میری جان بچائی تھی، اگر آپ اس دن نہ آتے تو میں تو ساری رات جیل میں ہی سڑتی، میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں۔ جس کے بعد نور اپنے گھر چلی جاتی ہے اور وہ کچھ اداس لگ رہی تھی، اتنے میں اس کی پھپھو انجم آ جاتی ہیں اس کے پاس اور کہتی ہیں بیٹا تمہاری تو نئی نئی شادی ہوئی ہے، تمہیں تو اچھے سے تیار ہونا چاہیے اور اپنے شوہر کی خدمت کرنی چاہیے۔ جس کے بعد نور بھی اپنی ساس اور پھپھو کی باتوں میں آ ہی جاتی ہے اور وہ خوب تیار ہو کر جاتی ہے۔ جب سالار کے پاس تو وہ اسے صاف کہہ دیتا ہے کہ تم چاہے جتنی بھی تیار ہو کر آ جاؤ میرے سامنے، لیکن تم میرے لیے ایک مڈل کلاس لڑکی ہی رہو گی اور تم جو چاہے کر لو نور، تم میری جیسی نہیں ہو سکتی ہو، اسی لیے تم وقت ضائع کرنا چھوڑ دو میرے اوپر، تم چلی جاؤ میری زندگی سے، اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ جس کے بعد اگلے دن سالار کو دوبارہ کہیں جانا تھا تو وہ نور سے اس دفعہ صاف کہہ دیتا ہے کہ تمہیں میرے ساتھ جانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر گھوموں، اور اگر موم بھی کہیں نا تمہیں میرے ساتھ چلنے کے لیے تو انہیں صاف انکار کر دینا، اور اگر آئندہ تم نے میرے ساتھ آنے کی کوشش کی تو تمہارے ساتھ وہی ہوگا جو آج ہوا ہے، اکیلے تم سڑکوں پہ ماری ماری پھرتی رہو گی، میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر نہیں گھوموں گا۔ جس کے بعد اگلے دن دوبارہ سے سالار کی ماں بھیج دیتی ہے اپنی بہو کو اپنے بیٹے کے ساتھ، لیکن سالار کہاں باز آنے والا تھا، وہ اس دفعہ بھی نور کے ساتھ وہی حرکت کرتا ہے، تو نور سوچتی ہے کہ اسے رکشہ پکڑ کر ہی اب اپنے گھر جانا ہوگا، لیکن پھر جب رکشے میں بیٹھتی ہے نور تو وہ رکشے والا بھی صحیح نہیں تھا، وہ رکشے والا اس نور کو کڈنیپ کر کر کہیں لے کر جا رہا تھا۔ نور رکشے والے سے کہہ رہی تھی کہ آپ رکشہ روک دیں بھائی، لیکن رکشے والا رک نہیں رہا تھا، اور اس دفعہ بھی ذوالفقار جو تھا وہ پیچھا کر رہا تھا نور کا، تو وہ فوراً گاڑی آگے آ کر لگاتا ہے رکشے کے۔ جس کے بعد ذوالفقار شاہ رکشے والے کو پکڑ کر باہر اتار لیتا ہے اور اپنی بندوق بھی نکال لیتا ہے، جیسے ہی وہ مارنے لگتا ہے رکشے والے کو تو نور اسے ایسا کرنے سے روک دیتی ہے اور کہتی ہے ایسا مت کریں۔ جس کے بعد اب ذوالفقار شاہ کافی زیادہ حیران ہے کہ آخر یہ جو نور ہے یہ حور جیسی حرکتیں ہی کیوں کرتی ہے، وہ پوچھنے کی بھی کوشش کرے گا نور سے کہ آخر آپ کون ہیں اور آپ کہاں رہتی تھیں،
کیا آپ کسی حور نامی لڑکی کو جانتی ہیں؟ تو نور صاف انکار کر دے گی کہ نہیں، میں کسی حور کو نہیں جانتی ہوں، اور ہاں، میرا نام نور ہے اور میں اپنے بابا کے ساتھ رہتی تھی، لیکن اب ان کا انتقال ہو گیا ہے، جس کے بعد میری سالار نامی شخص سے شادی ہو گئی ہے اور میں اب اسی گھر میں رہتی ہوں۔ یہ ساری معلومات جب ملے گی ذوالفقار شاہ کو تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے؟ کیا وہ پتہ لگوانے کی کوشش کرے گا کہ آخر نور حور کی لگتی کیا تھی؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔